बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने इस इस्लामी तारीख के चैनल में एक नए तारीखी सफर के आगाज का ऐलान करने जा रहे हैं और बड़ी खुशी महसूस करते हैं, जो कि इस तारीख इस्लाम सुल्तनत उस्मानिया के नाम से मंसूब है। यह सिलसिला आपको इन सबसे ताकतवर और पायदार मुस्लिम तहजीबों में से एक के जरिए ले जाएगा, जिसने 6 सदियों से ज्यादा अरसे तक इस्लामी दुनिया की तकदीर को तश्कील दिया। उस्मान गाजी की तरफ से कायम करदा एक छोटी सी सरहदी रियासत से उस्मानियों ने एक आलमी सुल्तनत में इजाफा किया, जिसने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के वसी इलाकों पर हुकूमत की। वो न सिर्फ फातह थे, बल्कि ईमान, इंसाफ और इल्म के मुहाफिज भी थे। इनके झंडे तले इस्लामी कानून, सखाफत, फन तामीर और इल्मी वजीफा परवान चढ़ा, जबकि मतनू बरादरियां एक नज़्मो ज़ब्त और जिम्मेदारी के तहत जिंदगी गुजार रही थी। इस सिलसिले में हम अजीम सलातीन की जिंदगियों, फैसला कुल लड़ाइयों, रूहानी बुनियादों और इंतजामी हिकमत को भी बयान करेंगे अपने इस सीरीज में, जो कि एक किस्तों पर मुश्तमिल होगी, जिसने सुल्तनत उस्मानिया को इस्लामी ताकत और इत्तेहाद की अलामत बना दिया था। हर किस्त क़यादत, कुर्बानी, ईमान और एहतसाब के असबाब को ज़ाहिर करेगी। हमारे साथ ही शामिल रहें। हम वक्त के साथ इस शानदार सफर का आगाज करते हैं, एक विरासत को याद करते हैं, एक विरासत तो दोस्तों जो पूरी मुस्लिम दुनिया के दिलों और दिमागों को मुतासर करती है। तो दोस्तों, आज हम इसकी पहली किस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, तारीख इस्लाम सुल्तनत उस्मानिया, उस्मानी तुर्क, जिनका ये नाम किसी नस्ल या कौम की तरफ नहीं, बल्कि इनके पहले फरमानरवा उस्मान खान की तरफ मंसूब है। एशिया कोचिक में पहले खाना बदोशों की हैसियत से दाखिल हुए, फिर एक ऐसी सुल्तनत की बुनियाद डाली जो 150 बरस के अंदर दुनिया की जबरदस्त ताकतों में शुमार की जाने लगी। 300 बरस गुजरने न पाए थे कि उस्मानी सुल्तनत वसत और ताकत के लिहाज से दुनिया की सबसे ज्यादा अजीम और शान सुल्तनत बन गई थी। इसके अरूज का दौर मशरक में सुल्तान सलीम अव्वल और मगरब में सुलेमान आजम की फतवात पर खत्म होता है, जिसकी हुकूमत एशिया, यूरोप और अफ्रीका के वसी हिस्सों पर कायम थी। इस अहद में उस्मानी तुर्क एक मरकजी यूरोपियन ताकत है। हंगरी इनके जेर नगीन था और ऑस्ट्रिया के पाया तख्त वियना की दीवारों तक इनकी फौजें पहुंच चुकी थी। इनकी हैबत सारे यूरोप पर छाई हुई थी, लेकिन सुलेमान आजम की जिंदगी ही में सुल्तनत के अंदर बाज कमजोरियों के असबाब पैदा होने शुरू हो गए थे, जो इसकी वफात के बाद रोज बरोज नुमाया होते गए। सलमान के बाद जितने सलातीन तख्त पर बैठे, इनमें से महदूदे चंद के अलावा किसी में सुल्तानत उस्मानी के फरमारवाई की अहलियत जैसी चाहिए न थी। चुनाचे जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस सुल्तनत का अरूज हुआ था, इसी आहिस्तगी के साथ इसका जवाल भी शुरू हो गया था, और इसके जवाल की मुद्दत भी इसी के अहद अरूज की तरह 300 साल है। इनमें से आखिरी 150 बरस में सुल्तनत उस्मानिया अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर सुल्तनतों का मुकाबला करती रही है, मगर अंदरूनी कमजोरियों के बहस ऐसी बेहतर पे शिकस्तें उठाई कि बिलाखिर 1918 में सुल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया था। तो दोस्तों, जरा हम इसको पीछे से देखते हैं, इसको बैक ले चलते हैं। तुर्क अव्वल 6ठी सदी ईस्वी में रोशनास होते हैं। ये एक खाना बदोश कौम थी जो मशरकी एशिया और वस्त एशिया में घूमती फिरती थी और वक्तन फवक्तन मगरबी एशिया और मशरकी यूरोप की आबादियों पर हमला आवर होकर इन्हें वीरान कर देते थे। 6ठी सदी ईस्वी में इसने एक जबरदस्त सुल्तनत कायम कर ली, जो मंगोलिया और चीन की शुमाली सरहद से लेकर बहरा असूद तक फैली हुई थी। इस सुल्तनत के बानी का नाम चीनी तारीखों में तोमीन और तुर्की कुतुबों में बोमीन लिखा हुआ है। तोमीन सन 552
عیسوی میں مر گیا تھا۔ اس کے بھائی نے جس کا نام استامی تھا مغرب میں فتوات حاصل کی۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں پر حکمران تھے۔ اہل چین ان حکومتوں کو شمالی ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہتے تھے۔ پہلی صدی ہجری 7ویں صدی عیسوی میں ان دونوں حکومتوں کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنی پڑی، لیکن سن 63 ہجری 682 عیسوی میں شمالی ترکوں نے چین کی فرما روائی سے آزاد ہو کر اپنی سابق خود مختاری حاصل کر لی۔ قطبات اور خان جو منگولیا کے دریائے اور خان کے نام سے منسوب ہے اور ترکی زبان کی قدیم ترین یادگار ہیں، ترکوں کی اسی شمالی سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سلطنت 126 ہجری 744 عیسوی تک قائم رہی۔ مغربی ترکوں میں ترگیش کا قبیلہ سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اس کے سرداروں نے پہلی ہجری 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن سن 121 ہجری 737 عیسوی میں عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں ترگیش کے حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہوئے۔ اسی عہد میں قتیبہ بن مسلم نے پقیز، بخارا، سمرقند، خوارزم، کھیوا، فرغانہ، شاش، تاشقند جسے کہتے ہیں، اور کاشگر کی ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن ان فتوات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور وہ بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ سمرقند میں قتیبہ کی بت شکنی اسلام پر بہت گہرا کم پڑا اثر، اور وہ بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ سمرقند میں قتیبہ کی بت شکنی بت سب پرستی کا خاتمہ بھی کر دیا۔ جب قتیبہ وہاں پہنچا تو اسے بہت سے بت خانے نظر آئے جن کی نسبت عام طور پر یقین کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بے ادبی کرنے والا فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ قتیبہ نے ان بت خانوں میں آگ لگا دی، مگر اس پر کچھ آنچ نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بت پرستوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختصر عہد خلافت 101 سے تک 99 سے 101 ہجری تک مطابق 717 سے 720 عیسوی تک اشاعت اسلام کے خاص طور پر کوشش کی تو من جملہ اور ممالک کے انہوں نے ماورائے نہر کے ترک بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے بعض اسلام لائے۔ پھر عبداللہ ابن معمر الشکری کو دعوت اسلام کے لیے ماورائے نہر بھیجا اور وہاں کے بعض قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ ہشام کے عہد حکومت میں 724 سے 743 تک عیسوی تک ابو سیدہ کی تبلیغ سے ماروائے نہر کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ سمرقند اور بخارا وغیرہ سے جو ترکستان کے علاقے تھے، جزیہ اور خراج کی رقمیں بیت المال میں آتی تھی۔ خراج کے سلسلے میں ترکستان سے لونڈیاں اور غلام بھی بھیجے جاتے جو رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے۔ پھر بھی معتصم باللہ کی خلافت سن 833 سے 842 تک عیسوی تک ترکوں میں اسلام کی اشاعت عام طور پر نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے خلیفہ منصور 754 اور 775 نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا تھا، لیکن اس کے عہد میں ان کی جماعت بہت قلیل تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا۔ ہارون الرشید کے زمانہ خلافت میں اہل عرب اور اہل روس کے درمیان جو حریفانہ کشمکش پیدا ہو گئی تھی، اس نے امین کے زوال کے ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا، اور مامون کے عہد میں جس کی ماں ایرانی نسل تھی، ایرانیوں کا زور بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب معتصم باللہ خلیفہ ہوا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنی چاہی، اور چونکہ اس کی ماں ترک تھی اس لیے طبعاً اس نے ترکوں کی جانب میلان بھی تھا، چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی۔ اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ گبن لکھتا ہے اس موقع پر کہ معتصم باللہ نے، جو اس خطرناک مثال کی سب سے پہلا بانی ہے، 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت میں لا کر آباد کیا۔ اس نے ان کے لیے طرح کا ریشمی لباس تجویز کیا اور زرعی طبقے وردی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے ترکی دستے
دوسری فوجوں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پایا تخت میں لائے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستہ میں شامل کیے جاتے تھے اور باقی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ جو اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے تھے وہ فوجوں کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے۔ جوں جوں ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی، عربی دستے کم ہوتے گئے۔ ترکوں کو چونکہ خلیفہ کی خاص سرپرستی حاصل تھی، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے تھے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جایا کرتے تھے اور بعض اوقات مر بھی جاتے تھے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد عاجز آ گئے تھے۔ جب معتصم باللہ کے پاس ان کی شکایت کثرت سے پہنچنے لگی تو اس نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاؤنی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے اس نے سامرہ کا مقام پسند کیا، جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے، جس نے دیکھا خوشی ہوا، اس کا مطلب ہے رکھ دیا۔ فوجی بارکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالیشان محل تعمیر کیے گئے، اور چونکہ معتصم باللہ نے بغداد کا قیام ترک کر کے اپنی ترک سپا کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے رعایا کے ہر طبقہ کے لوگ اسی نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پررونق شہر بن گیا۔ وہ 221 ہجری سے لے کر 279 ہجری تک 7 خلفائے عباسیہ کا دار سلطنت رہا۔ جب معتمد تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر بغداد کو پایا تخت بنایا۔ معتصم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے آ کر سامرے میں آباد ہونے لگے، جن میں بعض بت پرست اور بعض آتش پرست اور بعض مسلمان ہو گئے تھے۔ دار خلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا اور اس تعلق سے ماروائے نہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ 4 صدی عیسوی 4 صدی ہجری 10ویں صدی عیسوی میں ترک بطور خاطر بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ سن 920 عیسوی میں 2 لاکھ ترک گھرانے خیمے مسلمان ہوئے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ ماروائے نہر کی ایک ترکی قوم کے 10,000 گھرانے جو بلاسا، غون اور کاشگر کے نواح میں اسلامی علاقوں پر دھاوے مارا کرتے تھے، وہ دسمبر سن 1043 میں اسلام لائے۔ خلیفہ معتصم باللہ کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا ازل اور نسب تمام تر انہی کے ہاتھوں میں آ گیا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے متعدد خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعضوں کو قتل بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصے میں نمایاں ہونے کے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایا تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لی۔ مثلا ایرانی گورنر نے خراسان میں اور طاہریہ فارس میں، سفاریہ ماروائے نہر میں اور سامانیہ آذربائیجان میں، ساجیہ اور زرجان میں زیادیہ کی جداگانہ حکومتیں قائم کر لی۔ اس طرح ترکوں نے مصر میں توتونیہ، ترکستان میں الیکیا، پھر مصر میں اکشیدیہ اور افغانستان اور ہند میں دولت غزنویہ کی بنیاد رکھی۔ یہ تمام حکومتیں 3 صدی کے وسط سے 4 صدی ہجری کے وسط تک قائم ہو گئی۔ 5ویں صدی ہجری 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے گروہ نے خراسان میں دولت سلجوکیہ کی بنیاد رکھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ دوسری قسط میں آل سلجوکیہ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔